बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स अवर फ्लाइट। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है तेरी चाहतों के हसार में, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं तैयबा हैदर, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत नावल हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको नावल बहुत पसंद आएगा। शहरोज़ के आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने पर जो मंजर परीशे की आंखों ने देखा था, इससे परीशे को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। अरमान पट्टियों में जकड़ा, आंखें बंद किए अस्पताल के बेड पर चत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के वाज़ेह आसार थे। इसे सर, बाजू, कमर और टांग पर काफ़ी चोटें आई थी। चेहरा लट्ठे की मानन सफ़ेद पड़ रहा था। सारा तो बेताबियाना अंदाज में अपने भाई की जाने बड़ी थी, जबकि परीशे मुंह पर हाथ रखकर बमुश्किल अपनी सिसकियों का गला घोंट रही थी। अरमान को इस हालत में देखकर इसके अंदर से बाकी मांदा सारी तवानाई जाती रही थी और वो इसी तरह दरवाजे को थामे नीचे बैठी चली गई थी। परीशे की गैर होती हालत पर शहरोज़ ने आगे बढ़कर इसे सहारा देकर उठाया था, जो अरमान की फ़िक्र में घुलती तकरीबन आधी रह गई थी, जबकि सारा की हालत भी इससे कुछ कम न थी। अरमान दवाइयों के ज़ेर असर बेहोश था, जब तक शहरोज़ परीशे को सोफ़े पर बिठाकर सबको मतला करने की गर्ज से बाहर आ चुका था। वापसी पर वो फल, जूस और दीगर खाने की अशिया साथ लाया था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी और उन्होंने पानी का एक कतरा तक मुंह में नहीं रखा था। ऊपर से सारा की जो हालत थी, उसके पेश नज़र कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। शहरोज़ ने सारा को बहला फुसला कर खिला दिया था, जबकि परीशे हनूज अनकारी थी। उसकी हालत के पेश नज़र शहरोज़ ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मलिक विलास से तकरीबन सभी हस्पताल के इस प्राइवेट कमरे में मौजूद थे जहां अरमान दाखिल था। इतनी देर में अरमान को होश आ चुका था और डॉक्टर इसका एक बार फिर चेकअप करके जा चुके थे। दादी जान ने तो आते ही अरमान का सदका निकाला था। अब कैसा महसूस कर रहे हो? दादा साहब ने शफकत से इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैं बिल्कुल फिट हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अरमान ने एक नज़र सबके मुतफक्किर चेहरों पर डाली तो लहजे में बशाशत भरता हुआ बोला, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके चेहरे और लहजे दोनों से तकलीफ़ का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। ये सब हुआ कैसे? शहरोज़ ने मुतफक्किर अंदाज में इस्तफसार किया। मोटरवे पर तामीराती काम चल रहा है, जिसके बायस दो तरफा ट्रैफिक के लिए वन वे रोड खोला गया था। अरमान बताते बताते रुका, अपनी सांस हमवार की और एक बार फिर सिलसिला कलाम जोड़ा। सामने से जो ट्रक आ रहा था, इसकी ब्रेक्स फेल थी। साथ वाली गाड़ी को बचाने के चक्कर में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ऊपर से कुछ बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी। दोनों ही गाड़ियां ट्रक में जा टकराईं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अरमान सलामत है। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि सदका देकर निकला करो, अल्लाह जाने किसकी बुरी नज़र लगी है। अरमान की रुदात सुनकर दादी जान ने दहल कर सीने पर हाथ रखते हुए कहा। तो अरमान ने ज़रा की ज़रा एक नज़र इस दुश्मन जान को देखा, जो सुर्ख चेहरा और मुतवर्रम भीगी पलकें झुकाए गुमसुम सी बैठी थी। एक ज़रा सी झलक में अरमान ने इसका तफसीली जायज़ा ले लिया था। परीशों को इस हाल में देखकर अरमान के दिल को कुछ हुआ था। हस्पताल में बैक वक्त इतने सारे अफराद को ज़्यादा देर तक रुकने की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा मजबूरन सबको वहाँ से जाना पड़ा। सारा की हालत के पेश नज़र दादी जान इसे अपने साथ घर ले गई थी, जबकि परीशा ने वहाँ से हिलने से भी इनकार कर दिया था। सब उसकी हालत समझते थे, लिहाजा किसी ने भी इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। चूँकि एक अटेंडेंट को मरीज़ के साथ रुकने की इजाज़त थी, इसलिए परीशा ने ज़िद करके शहरोज़ को भी बाकी सबके साथ ही भिजवा दिया था। मगर जाने से पहले शहरोज़ इसे अपने साथ लगाकर प्यार करना नहीं भूला था। सब जा चुके थे और अरमान भी दवाइयों के ज़ेर असर दोबारा सो चुका था। वो कुर्सी इसके बेड के पास रखते हुए वहीं आ बैठी थी। आंखों से अश्कों का सैलाब एक बार फिर जारी हो चुका था। दोनों बाजुओं को टांगों के गिर्द लपेटे, दोनों पांव ऊपर किए, चेहरा घुटनों पर टिकाए, वो यकटक अरमान को देखे जा रही थी। वो यूं ही बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। वो दवाइयों के ज़ेर असर गहरी नींद सो रहा था, जब किसी की दबी दबी सिसकियों पर इसकी आंख खुली। जहन पर जोर दिया तो उसने अपने आप को अस्पताल के प्राइवेट कमरे में चित लेटा पाया। गर्दन मोड़कर उसने आवाज़ के सिमत
کا تعین کرنا چاہا تو پریشا کو جائے نماز پر دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے پایا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا پاکیزہ اور معصوم حسن اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک دعا مانگتی رہی اور وہ یوں ہی یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد جب اس نے سرسری سی انداز میں چہرہ موڑا تو ارمان کو مکمل یکسوئی سے اپنی جانب دیکھتے پایا۔ نظریں ملنے پر ارمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ جائے نماز طے کرتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ ثانیے یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے گزر گئے جب پریشا نظریں جھکاتے ہوئے ہولے سے شکوہ کیا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ناراض ہو کر مت جائیں، تو تم نے کون سا منا لیا تھا؟ جواباً ارمان نے بھی شکوہ پیش کیا تو پریشا نے اس الزام پر تڑپ کر ارمان کی جانب دیکھا۔ کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے پھر ساتھ ہی بند کر لیے۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی وہ بری طرح اپنے ہونٹ کچل رہی تھی۔ کیوں اتنا ظلم کر رہی ہو اپنی جان پر؟ پریشا کی اس حرکت پر ارمان اسے ٹوکے بغیر نہ رہ پایا۔ وہ چپ تھی۔ ارمان اسے کچھ سننا چاہتا تھا، کچھ ایسا کہ جسے سن کر اس کی روح اندر تک سیراب ہو جائے، پر وہ تو چپ کا بکل مارے بیٹھی تھی جس پر ارمان کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ ویسے مجھے پتا ہوتا کہ میرے پاس آنے کی قیمت ایک ایکسیڈنٹ ہے تو میں بہت پہلے ہی کروا لیتا۔ ارمان کے کہنے کی دیر تھی کہ پریشا نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ ایک پل کے لیے تو ارمان بھی بوکھلا گیا۔ وہ پریشان سی صورت لیے اسے روتے دیکھ کر رہا تھا جب پریشا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اب کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو ناراض کیا اور پھر آپ کے ساتھ یہ سب ہوا، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اب، پریشا نے زاروں کے تار روتے ہوئے کہا۔ رونے کی شدت کی وجہ سے اس کی بات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ بھیجکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ وہ غبار تھا جو کل سے اب تک جمع ہو چکا تھا اور وہ یوں نکل رہا تھا۔ ارمان تو اس کی حالت پر گنگ ہی رہ گیا تھا۔ اس پر متضاد وہ ارمان کے ایکسیڈنٹ کو اپنا ہی قصور سمجھ رہی تھی۔ شش، پریشا میری بات سنو، ادھر مجھے دیکھو۔ ہاں، اب میری بات سنو۔ ارمان نے ایک ہاتھ بمشکل آگے بڑھاتے ہوئے اسے چپ کروا کے اس کی توجہ خود پر مبذول کروانی چاہی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایکسیڈنٹ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ گاٹ اٹ؟ دوسری بات، میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی ہو سکتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ تیسری اور سب سے اہم بات، تم اب جا کے تو دکھاؤ کہیں۔ ارمان اپنی گمبھیر آواز میں ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی برین واشنگ کرتا آخر میں شرارت سے اسے تھمکا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پری کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی وہ ارمان کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ ارمان نے بڑی فرصت سے اس دھوپ چھاؤں کے منظر کو دیکھا تھا۔ پریشا، تم وہ انعام ہو جو مجھے بحکم اللہ بابا کے فیصلے پر سر جھکانے سے ملا ہے۔ پہلے دن سے ہی تم نے اپنی بے لوث چاہتوں کا حصار کچھ یوں میرے گرد باندھا ہے کہ میں تاعمر اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تم نے میری الجھی سی بے ترتیب زندگی کو ایک نئے احساس سے روشناس کروایا ہے، اور وہ احساس محبت کا ہے جو مجھے تم سے ہو گئی ہے، اور میں گوڑے گوڑے اس میں ڈوب چکا ہوں اور اپنے گوڑے گٹے توڑوا بیٹھا ہوں۔ ارمان نے ایک جذب کے عالم میں پریشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل کی پوری گہرائیوں سے اعتراف کیا اور ماحول کو ذرا رنگ دینے کے لیے جب اس نے اپنے مخصوص لہجے میں ریحان کی نقل اتاری تو پریشا جو ارمان کے اظہار محبت پر پھول سی کھل اٹھی تھی، اس کے آخری جملے پر کھلکھلا کر ہنس تھی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی، جس میں ارمان کی بھی ہنسی شامل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ارمان کے جاننے والوں کا ایک تانتا سا بن گیا تھا۔ ارمان کے دوست احباب اور آفس سٹاف سے لے کر پریشا کا میڈیکل سٹاف تک ارمان کی عیادت کے لیے موجود تھا۔ ڈاکٹر پریشا کے شوہر ہونے کی حیثیت سے ارمان کو کچھ زیادہ ہی VIP پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ ٹھیک 2 دنوں کے وقفے کے بعد
پریشا نے ارمان کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا لیا تھا اور اب گھر پر اس کی خوب خاطر مدارت کر رہی تھی۔ اس نے ارمان کے پرہیزی کھانے سے لے کر نہلانے دہلانے تک ہر چیز کا خیال رکھا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نہ صرف اسے ایکسرسائزز کروا رہی تھی بلکہ ہر روز شام میں سے ٹہلانے کی غرض سے لان میں بھی لے جایا کرتی تھی۔ غرض یہ کہ پریشا کی محبت، توجہ اور لگن سے ارمان ہفتوں میں ہی مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ دادا صاحب نے ارمان کے صحت یاب ہونے پر ملک بلاز میں غسل صحت کی تقریب منعقد کروائی تھی، جس میں دوست احباب اور رشتہ داروں سمیت سبھی دعوت میں مدعو تھے۔ ملک بلاز کے وسیع و عریض لان میں سارے انتظامات کروائے گئے تھے۔ ارمان کالے رنگ کی شلوار قمیض پر سفید باسکٹ میں ملبوس پشاوری چپل پہنے خوشبوؤں میں بسا نکھرا نکھرا سا تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، جب پاس کھڑے اس کے جگری دوست وہاج نے اس کی نقص تیاری پر چوٹ کی۔ اتنی تیاری کی کیا ضرورت تھی؟ نظر لگوا کر پھر سے بستر پر پڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ جب تجھ جیسا نظر بٹو ساتھ ہو تو کس کی نظر لگ سکتی ہے کیا؟ ارمان کہاں باز رہنے والا تھا؟ اس نے دو بدو حساب چکتا کیا تو وہاج ارمان کی حاضر جوابی سے محظوظ ہوتا ہوا دل کھول کر ہنسا۔ یہ نوک جھوک شاید یوں ہی جاری رہتی مگر ریحان کے ارمان کو اشارے سے بلانے پر وہ وہاج سے ایکسکیوز کرتا لان کے قدرے پرسکون گوشے میں چلا آیا، جہاں ریحان پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ ہاں بھائی، کیا بنا؟ ارمان نے چھوٹتے ہی استفسار کیا۔ مشن اکمپلسڈ، ریحان نے رازدارانہ انداز میں ایک آنکھ دباتے ہوئے جواب دیا تو وہ خوش دلی سے اس کے ساتھ مصافحہ کرتا دوبارہ سے سب کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ پریشا تقریب میں شرکت کے لیے الماری میں سردی لباس کا انتخاب کر رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں؟ مصروف سے انداز میں اجازت دی گئی۔ بھابھی؟ سحر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو الماری کے پٹ واقعہ کھڑی پریشا اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھامے کھڑی تھی جسے خوبصورت سے ربن سے باندھا گیا تھا۔ پریشا کے استفہامیہ نظروں پر وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ارمان بھائی نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ سحر نے پریشا کو مطلع کرتے ہوئے باکس کو بیڈ پر احتیاط سے رکھا۔ میرے لیے؟ کیا ہے اس میں؟ پریشا نے حیرانگی سے بھرپور متجسس انداز میں پوچھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجیے، میں چلتی ہوں، مجھے دادی جان بلا رہی ہیں، سحر جلدی سے کہتے ہوئے جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ متحیری سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ باکس کسی مشہور برانڈ کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ربن کھینچ کر جیسے ہی باکس کھولا، اسے ایک خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ باکس کے اندر آتشی گلابی اور گولڈن امتزاج کی نفیس سی کامدار فراک، گولڈن رنگ کی نفیس باریک ہیلز اور اسی طرح کی ہم رنگ جیولری موجود تھی۔ جوڑے کے اوپر موجود ایک کارڈ پر خوبصورت سی چند سطریں جگمگا رہی تھیں، جسے پڑھ کر پریشا کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ Desperately waiting to see my beautiful wife and this attire with love، ارمان۔ اور شادی کے بعد یہ پہلا تحفہ تھا جو ارمان نے بذات خود پریشا کے لیے خریدا تھا۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے باکس میں سے جوڑا نکال کر تیار ہونے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیچے ارمان اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ پریشا تیار ہو کر لان میں پہنچی تو سب ارمان کو چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ارمان کے دیے گئے جوڑے میں وہ نفاست سے کیے گئے لائٹ سے میک اپ میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دادی جان نے جو نوٹ ارمان پر وارنے کے لیے نکالے تھے وہ بے اختیار پریشا پر سے وار دیے گئے۔ پری، تم تو واقعی پری لگ رہی ہو، سارا نے پریشا کی تھوڑی کو محبت سے چھوتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے چھپ گئی۔ ادھر ریحان اور وہاج کے نرغے میں کھڑے ارمان کی متلاشی نگاہیں پریشا پر پڑی تو وہ واپس پلٹنا ہی بھول گئیں۔ ارمان کے یک ٹک پریشا کو گھورنے پر پاس کھڑے وہاج نے اسے بے اختیار ٹوکا۔ بس کر دے ندیدے، تیری باری آئے گی نا تجھ سے پوچھوں گا، ابھی چپ کر جا، میرا مزہ نہ خراب کر۔ ارمان کے بے باک انداز پر دو ٹوک کہنے سے وہاج نے ہنستے ہوئے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگا کر
لاحول پڑا تھا۔ تقریب میں ارمان کی صحت و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ کالے بکرے کے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات بھی ادا کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ تقریب میں لنچ کا بہترین انتظام کروایا گیا تھا۔ سب کھانے میں مصروف ہوئے تو ارمان دوستوں سے فارغ ہوتا ہوا فیملی ٹیبل پر جا بیٹھا، جہاں سارا، شہروز، ریحان، سحر اور پریشے پہلے سے ہی موجود تھے۔ ارمان کو ٹیبل کی طرف آتا دیکھا، ریحان پریشے کے ساتھ والی نشست چھوڑ کر معنی خیزی سے کھانستا ہوا سحر کی ساتھ والی نشست پر جا بیٹھا۔ ارمان نے اس کی سمجھداری سے متاثر ہوتے ہوئے دونوں بھویں اچکائی تھیں۔ ویٹر سب کو سرو کر کے جا چکا تھا اور اب سب ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کھانا انجوائے کر رہے تھے، لیکن ارمان کی تو رت ہی نرالی تھی۔ وہ پریچے کے دائیں جانب کرسی سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ارمان کی خود پر مسلسل بولتی نگاہوں سے پزل ہوتی وہ مشکل کھا پا رہی تھی۔ کچھ دیر مزید ارمان کا ارتکاز نہ ٹوٹا تو وہ بے ساختہ چہرہ موڑ کے دبے دبے لہجے میں ارمان کو ٹوک گئی۔ کیا کر رہے ہیں ارمان؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر اپنی بیوی کو۔ ارمان پریشے کی حالت سے خاصا حظ اٹھا رہا تھا۔ ارمان کے کہنے پر پریشا نے ایک نظر سب کو دیکھا جو کھانا کھانے میں مصروف نظر آ رہے تھے، یا ایسا بس ظاہر کر رہے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ پریشے نے بڑی ہی بے چارگی سے التجائیہ نظریں لی ارمان کی جانب دیکھا تو وہ مسکراہٹ دباتا ٹیک چھوڑ کر آگے کو جھکا اور رازداری اس کے کان میں بولا، ویسے ساری غلطی تمہاری ہے۔ پریشا بولی، کچھ نہیں، بس سوالیہ نظروں سے ارمان کی جانب دیکھا، جس پر ارمان مزید گویا ہوا۔ کس نے کہا تھا اتنی خوبصورت لگو کہ شوہر کی نگاہیں نہ ہٹ پائیں؟ ارمان کی بات پر پریشا کے چہرے نے ایک شرم کی مسکراہٹ کا احاطہ کر لیا تھا اور اب وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ تقریب بخیر و عافیت انجام پائی تھی۔ تقریب کے اختتام تک شام ہو چکی تھی۔ پریشا سارا کو کمرے تک چھوڑ کر جیسے ہی چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، ریحان پیچھے سے اسے آوازیں دیتا حواس باختہ سا دوڑا چلا آیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ پریشا نے متحیر انداز میں ریحان سے دریافت کیا، جو جھک کر لمبے لمبے سانس کھینچ رہا تھا۔ وہ ارمان بھائی کو گولی لگ گئی۔ ریحان نے دونوں ہاتھ کمر پر جما کر سانسیں ہموار کرتے ہوئے اطلاع دی تو پریشا کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ کہاں ہے ارمان؟ کیسے لگ گئی گولی؟ پریشا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ریحان سے پوچھا۔ وہ اوپر چھت پر ان کے دوست ہوائی فائرنگ کر رہے تھے تو ریحان کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ پریشا نے اپنی ہیل سمیت سر پر دوڑ لگا دی تھی۔ وہ ارمان کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ ابھی تو وہ موت کے منہ سے بچ کے آیا تھا اور اب پھر سے؟ اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ گرتی پڑتی سیڑھیاں چڑھتے ٹیرس تک پہنچی تھی اور ٹیرس کا دروازہ کھولتے ہی جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا تھا، اس کی آنکھوں نے اس پہ یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ملک ولاس کے روف ٹاپ گارڈن کو جا بجا ننھی ننھی شمعوں سے روشن کیا گیا تھا۔ نیچے فرش پر راہداری کی صورت میں گلاب کی پتیاں ایک ترتیب سے بکھری گئی تھیں۔ روف ٹاپ گارڈن کے وسط میں بنے شیڈ کے نیچے دو کرسیوں کے درمیان گول میز پر کینڈل سٹینڈ کے ساتھ ایک خوبصورت سا گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ جلتی بجھتی شمعوں اور گلاب کی پتیوں کی مہک نے ماحول پر ایک سحر سا طاری کر دیا تھا۔ ماحول اتنا فسوں خیز اور رومان پرور تھا کہ وہ سب بھلائے یکٹک اس منظر کو دیکھتی چلی گئی۔ اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے وہ متجسس سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جیسے ہی آگے کی جانب بڑھی تو ارمان کو بڑی فرصت سے ٹیرس سے نیچے دیکھتے پایا۔ ارمان کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر اس نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا تھا اور اب اسے ریحان کی کارستانی کچھ سمجھ آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنا واسکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکائے کالی شلوار قمیض میں ملبوس، دونوں ہاتھوں پیچھے کی جانب باندھے، پورے شان کے ساتھ دلکشی سے مسکراتا ہوا پیچھے کی جانب بڑھا تو پریشا کو اپنے سامنے ایستادہ پایا۔ ارمان نے آگے بڑھ کے اس کے آگے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ پھیلایا تو پریشا نے بغیر کچھ کہے چپ چاپ اپنا نازک سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔
وہ اس لیے میز کی جانب بڑھا تو پریشے یک خواب کسی کیفیت میں گھری ارمان کے ہمراہ شیرز تک چلی آئی۔ ارمان نے پریشے کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے میز پر سے گلدستہ اٹھا کر بہت ادب سے اس کے آگے پیش کیا تو ایک خوبصورت سی مسکان پریشے کے چہرے کا حصہ بن گئی۔ آئی ایم سوری۔ پریشے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پورے دل سے بولا، سوری، پر کس لیے؟ پریشے کے چہرے پر تعجب تھا۔ پچھلے دنوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، بہت روڈ رہا ہوں تم سے، مگر میں بھی کیا کرتا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں تمہیں لے کے اتنا ٹچی ہو رہا ہوں، جبکہ تم مجھ سمیت مجھ سے جڑے تمام لوگوں کا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، خود خیال کرنا چاہیے تھا۔ اوپر سے ایکسیڈنٹ کے بعد تم میری وجہ سے اتنی پریشان رہی، میرے لیے تمہیں راتوں کو اٹھنا پڑتا تھا، میری ڈائٹ، میری ایکسرسائز، سب کچھ اتنے اچھے سے مینیج کیا تم نے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معافی مانگوں کہ اتنی چاہتوں اور محبتوں کے لیے شکریہ ادا کروں۔ پر سچ تو یہ ہے کہ میں جتنا بھی کہوں، جتنا بھی کروں، وہ کم ہوگا۔ ارمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا، ایک جذب کے عالم میں پوری ایمانداری کے ساتھ اعتراف کرتا اسے سب سے پیارا لگا تھا۔ ارمان کو نہ صرف اپنی غلطی کا احساس تھا، بلکہ وہ پریشے کی چاہت اور دن رات کی گئی خدمت کو پورے دل سے تسلیم بھی کر رہا تھا۔ اور ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی احساس کرنے والا ہو، جو نہ صرف اس کی ہر کاوش کو سراہے بلکہ اسے لے کر اپنی چاہت و فکر کا اظہار بھی کرے، جو نہ صرف اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے بلکہ انہیں سدھارنا بھی جانتا ہو۔ اگر یوں قدر کرنے والے شوہر مل جائیں تو ہر لڑکی کی گئی خدمتوں اور چاہتوں کا صلہ شوہر کے بہترین رویے اور اخلاق سے ہی وصول ہو جاتا ہے۔ پریشے ارمان کے جواب میں کیا کہتی، الٹا ارمان کی اتنی چاہت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جنہیں ارمان نے بڑی عزت و چاہت سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے سمیٹ لیا تھا۔ ویسے تم نا بڑی چالاک ہو، کیسے؟ مجھ سے سارے اقرار کرواتی رہی ہو اور خود اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا تم نے۔ ارمان نروٹھے پن سے بولا تو پریشے ہاتھ سے گلدستہ میز پر رکھتے ہوئے ارمان کے دونوں ہاتھ تھام کر بڑی محبت سے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے اپنی چاہتوں کے حصار میں قید کر لیں ارمان، میں ان سے کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ اور کیا ہی خوبصورت اظہار محبت تھا۔ روایتی اظہار محبت یعنی آئی لو یو سے ہٹ کر ارمان اس کے اس انداز پر نہال ہوتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا، سارا فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کے سر سے سر جوڑے آنکھیں بند کیے اس کے قریب ہو گیا، ایسے کہ دونوں کے ماتھے ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے تھے۔ چاہتوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ وہ دونوں رومان پرور ماحول میں ایک دوسرے میں کھوئے ایک دوسرے کو پورے دل سے محسوس کر رہے تھے، اور ارمان کی خاص ہدایت پر کھڑکی سے تقریباً باہر کی جانب لٹکے ریحان نے بڑی ہی مہارت سے یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا۔ دراصل یہ ساری پلاننگ ارمان کی تھی، جس میں اس نے اپنے ساتھ سحر اور ریحان کو بھی گھسیٹ لیا تھا، جبکہ گھر کے تمام افراد اس واقعے سے لاعلم تھے۔ پریشے تک جوڑا پہنچایا، روف ٹاپ کی سجاوٹ، پریشے کو جھوٹ بول کر اوپر لے کر آنا، اور تو اور فوٹوگرافی میں بھی سحر اور ریحان نے ارمان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ سحر اور ریحان کو روف ٹاپ کے اس حصے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ارمان نے ریحان کو اپنے اور پریشے کے کینڈڈ شوٹس لینے کا حکم صادر کیا تھا، اور وہ شاٹ لے رہا تھا، اور اب سین کچھ یوں تھا کہ ریحان کھڑکی سے تقریباً آدھا باہر کو لٹکا کینڈڈ شوٹس لینے میں مصروف تھا، جبکہ سحر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑے کھڑی تھی، مبادن وہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ ایک دوسرے کی سنگت میں یہ 9 ماہ کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ سارا نے اللہ کے کرم و فضل سے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ یہاں پر
یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔